खुदावंद यीशु मसीह में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आइए मेरे अजीजों, अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे और सीखेंगे अमाल उसका 16 बाब और उसकी 16वीं आयत। जितने भी बहन और भाई इस कलाम को सुने, मेरी दरख्वास्त है कि आप जो मसीह में नया मखलूक हैं, मेहरबानी से रसूलों के अमाल को ज़रूर स्टडी करें और देखें और जानें कि किस तरह से रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को फैलाया। दुखों, मुसीबतों, अजीज़ों में रहकर खुदावंद की हम्द करना ना भूले, बल्कि इन तमाम तर दुखों को अपने सर का ताज बनाया और इन दुखों को वो सितारे कहते गए, स्टार कहते गए। इन दुखों को वो खजाना समझते रहे कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की जात की खातिर कुछ तो दुख सहा। आइए आज हम गौर करेंगे खुदा के कलाम पर। आज के कलाम का उन्वान होगा कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। रसूलों के अमाल 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। ठीक है जी, बहुत कुछ कमाती थी। ये इस रूह के ताल्लुक से लिखा है कि वो अपने मालकों के लिए बहुत कमाती थी, ये रुपया पैसा बहुत कमाती थी। और जनाब लिखा है जी 17वीं आयत में, वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के इस खूबसूरत कलाम के लिए और इन गवाहियों के लिए, इस पैगाम के लिए जो खुदा के बंदों ने अपने मुंह से लिखवाया, दर्ज किया, खुदा की रहनुमाई में रहकर हर एक बात को कलमबंद किया, इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हमने मेरे अजीजों यहां पर जो पढ़ा है कि सबसे पहली बात, खुदावंद के ये बंदे कहां जा रहे थे? दुआ करने की जगह पर। ये दुआ करने की जगह कोई इबादत खाना हो सकता है या जनाब कोई ऐसी जगह हो सकती है यहां पर जहां पर यहूदी लोग जो हैं वो जमा होते हों और इबादत करते हों। इन्होंने जब सुना कि फलां फलां जगह पर इबादत होती है तो इन्होंने भी मुनासिब समझा कि हम भी उस जगह पर जाएंगे और जाकर दुआ करेंगे और लोगों को खुदा का कलाम सुनाएंगे। तो ऐसा हुआ कि रास्ते में उन्हें एक लौंडी मिल गई। कौन मिला जी? लौंडी। यहां पर बेटी नहीं लिखा, फरजंद नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, लौंडी लिखा है। फरजंद जो होते हैं वो खुदा के लोग होते हैं, ठीक है, खुदा के बेटे और बेटियां फरजंद होते हैं। अब इस लड़की के ताल्लुक से लिखा है कि हमें एक लौंडी मिली, ठीक है जी, जिसमें गैबदान रूह थी। अच्छा, इस रूह को बहुत से लोग असदहा की रूह कहते थे। इस रूह को जो एक लक़ब दिया गया था वो दिया गया था कि बहुत ज्यादा ताकतवर। और बहुत से लोग जनाब इस लड़की के दीवाने थे। बहुत से लोग इस लड़की की तलाश में रहते, क्योंकि आपको पता है कि फी जमाना आज इंसान के दिल के ख्यालात क्या हैं वो आप जानते हैं। यानी जो कल गुजर चुका है उसकी बाबत ना सोचना, जो आज का दिन है इसके ताल्लुक से कम सोचना और जो आने वाला कल है उसके ताल्लुक से ज्यादा सोचना। हर शख्स को जनाब फिक्र लगी है कि हमारा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। बच्चे कहते हैं हमारे वालिदैन का क्या होगा, क्या होगा, किस तरह से कल के दिन हम बिताएंगे। मेरी वालदा मेरे चीजों जब ये जहाने फानी से कूच करने वाली थी तो वो बार बार हमें देखती और कहती कि मैं तुम लोगों की तरफ जब देखती हूं तो मैं सोचती हूं कि तुम्हारा क्या होगा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। हर शख्स को यही फिक्र है कि भाई तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, किस तरह से हम अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं, किस तरह से हम आने वाले दिनों में अपना घर बना सकते हैं, किस तरह से हम आने वाले दिनों में तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से हम आने वाले दिनों में अपने कारोबार को अच्छा बना सकते हैं, और जनाब किस तरह से हम आने वाली कल में सरफराजी पा सकते हैं। मेरे बच्चों की शादी किस तरह से होगी, कहां से आएंगे पैसे, कौन देगा। लोग बहुत परेशान हैं। यहां पर जो लौंडी के ताल्लुक से लिखा है ये आने वाले कल का हाल बताती थी, गैबदान थी, बताती थी कि जनाब कल क्या होगा, तुम्हारा कल कैसा होगा।
اپنے کل کو جاننے کے لیے بہت سے لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، ستارے پڑھتے ہیں، میرا ستارہ کیسا ہے، اور جناب پتہ نہیں کون کون سے ستارے ہیں۔ حق میں تو لکھا ہوتا ہے نا کہ کل جناب تم مر جاؤ گے، وہ بندے بڑے ڈر جاندے نے، او ہو میرے تعلق سے لکھا ہوا کہ کل میں مر جاؤں گا، وہ اگلے 10 سال تک نہیں مردا، یعنی کہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ اور جن لوگوں کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ کل تمہیں ایک بڑی اچھی خبر ملے گی، وہ کل کا انتظار کرتے رہتے ہیں، انہیں کسی بات کا انتظار نہیں ہے، نہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا، نہ جناب روح القدس کی دی ہوئی طاقت کا، روح القدس کی نعمتوں کا، نہ خدا کے وعدوں کا، انہیں انتظار ہے کل کا، کیونکہ کل اس نے پڑھ لیا ہے کہ کل جناب تمہارے لیے ایک اچھی خبر آئے گی۔ اور جاندے ہیں جناب کیسے سائیکل چ وجدا تے گٹا کڑا کے واپس آ جاندہ ہے، اور جناب پھر وہ سوچتا ہے میرے لیے تو لکھا سی کہ کل بڑی اچھی خبر آئے گی، تو جناب میں تو گٹا کڑا کے واپس آ گیا۔ میرے عزیزو، ہر طرف جھوٹ ہمیں تسلی لگتا ہے۔ روڈوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طوطے لے کر فال نکال رہے ہیں، طوطا فال نکال رہا ہے، طوطے کو سکھایا ہوا ہے جناب کہ تم نے جب میں اس ٹوکری پر طوطے کو ٹریننگ دے دی گئی ہے کہ یہاں پر تم نے بیٹھنا ہے تو چونچ سے ایک پیپر پکڑنا ہے اور بس دکھا دینا ہے، اور جناب طوطا فال نکال رہا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے تم اپنی بیوی سے لڑے ہوئے ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے جناب میری تو شادی نہیں ہوئی، میں کدھر لڑنا ہے۔ جھوٹی فالوں پر، جھوٹی باتوں پر آج ہمیں اس قدر تسلی ہے کہ جناب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو بھول گئے۔ میرا کل کیسا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، کیسے زندگی گزاریں گے۔ میری ماں کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اس کی وہ باتیں مجھے یاد آتی ہیں جو وہ کہتی تھیں کہ بیٹا تمہارا کیا ہوگا، اور میں سوچتا ہوں کہ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کو بتاتا کہ ماں تو نے چھوڑ دیا ہے لیکن یسوع مسیح نے نہیں چھوڑا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ وہ جب تو تھی ماں تب بھی ہمارے ساتھ تھا، اور آج تو نہیں ہے تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ تیری ماں اور تیرا باپ تجھے چھوڑ دیں گے تب میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اس بات کی فکر میں مت رہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ یہ جو لونڈی ملی ہے یہ غیب دان تھی، فیوچر کی باتیں بتاتی تھی، بھید کی باتیں بتاتی تھی، اور اپنے کل کو جاننے کے لیے بہت لوگ بےتاب تھے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ اپنے مالکوں کے لیے بہت سارا روپیہ پیسہ کماتی تھی۔ اس کے مالک تھے، مالکوں نے رکھا ہوا تھا، اس کے اندر بدرو تھی۔ بدرو میں نے بتایا کہ کون سی بدرو تھی، لوگ تسلیم کرتے تھے کہ اس میں اژدہا کی شاید بدرو ہے اور یہ بڑا زور آور ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ یہاں پر یہودی لوگ جناب اپنے فیوچر کی تلاش میں رہتے تھے، خدا کی چنیدہ قوم، خدا کے چنے ہوئے لوگ، لیکن خدا پر کم اعتقادی کا شکار ہونے والے اور اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر مردہ اور ابلیس کے پیروکار ہونے والے، وہ اس بات کی سوچ میں رہتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اور وہ جناب اس روح کے پاس آتے، ان کے پاس آتے اور ان کو کہتے جناب آپ کی مہربانی ذرا ہماری فال تو نکالو، ہمارے تعلق سے بتاؤ ذرا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور میرے عزیزو، بہت سے لوگ اس کے پاس جب آتے تو پھر یہ ان کو بتاتی کہ جناب ان کا کیا ہوگا۔ اب جو خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس پر ذرا غور کیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ابلیسی تاثیر ہے، یہ جو اسپرٹ ہے، اس نے ایک بہت بڑی سچائی کی بات کر دی ہے، اور آپ اس سچائی کو جب سنیں گے، حالانکہ میں نے جب تلاوت کی آپ نے سنا ہے، لیکن اب جب میں اسے بیان کرنے لگا ہوں تو آپ سوچیں گے کہ یار اتنا کچھ کرنے والی اسپرٹ جو کل کا حال بتا رہی ہے اور بالکل ٹھیک بتا رہی ہے، یہ خدا کی ذات کے تعلق سے کیا کہتی ہے، یہ خدا کی منادی کس طرح سے کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، کل کے تعلق سے یسوع مسیح نے کہا کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، کل کی بابت فکر مت کرو، فکر نہیں کرنی کل کی۔ کیوں فکر نہیں کرنی؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ کس سے فکر ہے جی؟ خدا کی ذات کو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو کل جہاں کا مالک ہے، ہیرے موتی جواہرات، دنیا کی ساری دولت سب میرے اور آپ کے خدا کی ہے۔ وہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر کوئی وزیر اعظم ہمیں آ کے کہہ دے نا کہ جناب تسی ہون فکر نہیں کرنی، جنی دیر تک تسی زندہ رہو گے تہاڈا خرچہ میں چکاں گا، اور جناب ہم پھولے نہیں سمائیں گے، اور ہم ہر شخص بتائیں گے، بلکہ بہتوں سے چھپائیں گے، کئیوں کو بتائیں گے، کئیوں سے چھپائیں گے، کریں اینو نہ دسی بھی گورنمنٹ سانو خرچہ دے رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کسی اور کی زندگی آسان نہ ہو،
لیکن ہم ان کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں، خدا کی ذات کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس بات کی فکر میں مت رہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ان باتوں کی فکر میں کون رہتا ہے؟ غیر قومیں۔ غیر قومیں ان باتوں کی فکر میں رہتی ہیں، مسیح کے لوگ نہیں۔ میں اور آپ تو مسیح کے لوگ ہیں۔ اب یہ اسپرٹ یہاں پر کیا کہہ رہی ہے، اس پر ذرا غور کریں اور اس کے تعلق سے جانیں۔ لکھا ہے کہ 17 آیت، وہ پلوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی، زور زور سے پکارنے لگی بلند آواز کے ساتھ کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ میں تمہیں کل کی بابت بتا سکتی ہوں لیکن میں تمہارا مستقبل ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس نے اقرار کر لیا اپنی کمزوری کا، حالانکہ دنیا اسے طاقتور سمجھتی تھی۔ اس نے کہہ دیا یہ خدا کے مقرر کردہ لوگ ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں جن کے منہ میں زندگی بخش پیغام ہے، اور جب یہ کلام سناتے ہیں لوگوں کے بندھن ٹوٹتے ہیں، لوگ گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں نہیں دے سکتی۔ میں تمہیں شاید کل کے بارے میں بتا دوں لیکن میں تمہارے حالات تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتی ہوں، حالات کون تبدیل کر سکتے ہیں، گناہوں کو کون مٹا سکتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کون دے سکتا ہے؟ یہاں پر اس نے اقرار کیا اور بتا دیا کہ جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ اور ان خادموں نے نجات کی راہ کیا بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن مریم مجسم خدا اس زمین پر آیا تاکہ میں اور آپ گناہ کی غلامی سے آزاد ہوں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھیں۔ مت سوچئے میرے عزیزو، مت سوچئے ہمارا کیا ہوگا۔ چند دن پہلے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ یار اسی اپنا مکان چینج کر لیا۔ میں کہا کیوں جناب، آپ نے کیوں اپنا گھر چینج کر لیا؟ کہہ رہا یار سانو لگتا سی وہ گھر بڑا پارا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کس طرح سے؟ کہہ رہا جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں نا تو جناب ہم سب بیمار رہ رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہو کہ اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بھی ابس ہے، بنانے والے کی محنت جو ہے وہ ابس ہے۔ جہاں مرضی چلے جائیں، اگر آپ کا تعلق خدا سے نہیں ہے نا، جس مرضی گھر میں چلے جائیں، سونے کے گھر میں چلے جائیں، کرسٹل کے گھر میں چلے جائیں، تسلی، اطمینان، رہائی اور ہمیشہ کی زندگی کبھی نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو خدا کا مسکن نہیں بناتے۔ تب تک آپ کو اپنے گھر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اس بات کی بابت مت سوچئے ہمارا کیا ہوگا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے آپ کی اور میری ذمہ داری لے لی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جناب اپنی ان ساری فکروں کو اپنے سر پہ اٹھانے والے؟ ہم بیوقوفوں میں شمار ہوں گے اگر ساری فکریں آپ کریں اور حل مشکلات ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو خداوند کے ساتھ بے فائدہ چلتے دیکھا ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن بے فائدہ ہیں، اپنے دنیا داری کے کام بھی پورے کر رہے ہیں، پورے دنیا داری کے کام کر رہے ہیں، شراب نوشی، سگریٹ پینا، بدکاریاں، عیب جوئیاں، لڑائی جھگڑے، بغض، دل میں نفرت، دوسروں کے خلاف بات چیت، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنے اور غیروں سے نفرت کرنا، دوسروں کو ترقی کرتے ہوئے جلنا، اور پھر ہیلیلویا ہیلیلویا خداوند تیرا شکر۔ ہاتھ جب چرچ میں جاتے ہیں تو ہاتھ کانپتے ہیں، ہیلیلویا، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ایسے ایسے کانپتے ہیں ہاتھ، ہو خداوند تیرا شکر، ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا، لیکن دنیا داری کے کاموں میں مگن ہے۔ دنیا داری کسی عادت ہے، نہ خدا کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ابلیس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا خداوند کے ساتھ چلنا بے فائدہ ہے۔ بھئی خدا کے ساتھ چل رہے ہو، کم از کم فائدہ تو لو اس بات کا کہ خداوند کے ساتھ چلنا تمہارا فائدہ مند ثابت ہو۔ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں بے فائدہ، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہیلیلویا بھی کر رہے ہیں، خداوند کی تعریف بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں کروا بھی رہے ہیں، خادموں سے بھی مل رہے ہیں، خادموں کی روٹی بھی کر رہے ہیں، ان کو ہدیے بھی دے رہے ہیں، ان کو شکر گزاریاں بھی دے رہے ہیں، دنیا داری کے کاموں میں بھی ملوث ہیں اور نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بڑی تسکین آتی ہے ان کاموں کو کرتے ہوئے، اور خدا کے کاموں کا بھی مزہ آتا ہے۔ کہتے پادی صاحب آج تے تسی کمال ہی کر دیتا ہے، جڑا کلام تسی سنایا ہے نا، میں کہنا پاجی اخیر ہو گئی ہے، بڑی برکت سی۔ ہو گرجے ہوں نکلتے سگرٹ لا لیندے نے جناب۔ بھئی کہاں گئی تمہاری برکت؟ کہاں گیا وہ کلام جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے؟ سگرٹ لا کے کہہ رہے ہوندے نے بھائی خدا دا کلام تھوڑے دی مانن دے، پتھراں نوں ریزا ریزا کر دیندا ہے، بھی تیرے سگرٹ نہیں ریزا ریزا ہوئے، پہاڑ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا کیا ہوگا؟
کل کی فکر مت کیجئے، خدا کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیجئے، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو خداوند کے تابع کیجئے۔ خداوند آپ کا انتظار کرتا ہے، ویٹ کر رہا ہے وہ اس بات کا، کب میری بیٹی، میرا بیٹا میرے پاس آئے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو ہمارے ننگے پن کو چھپا سکتی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو ہمیں پھر سے اٹھا سکتی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو ہمیں سرفراز کر سکتی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو تھوڑے پر برکت دے تو جناب کبھی نہ ختم ہونے والا کام اور سلسلہ آپ کی زندگی میں جاری ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ آپ کو لینے والوں کی فہرست میں سے نکال کر دینے والوں کی فہرست میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اس ہستی پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں ہمارا کل کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں جائیں گے۔ ہو لوگوں کو سنانا جناب برباد ہو گئے، لٹ گئے، مر گئے، ہم تو سب کچھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہائے ہائے ختم نہیں ہو رہی۔ تو میرے عزیزو اپنی زندگی سے ہائے ہائے نکالیے، اپنی جیب میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے پیسے پر نظر ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے میرے عزیزوں کہ ہم دنیا داری کے لوگ ہیں، خدا کے لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پیسہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ بہت سے لوگ اربوں خربوں اس زمین پر چھوڑ کے مر گئے، پیسہ ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا خادم ہونے کے ناطے میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ضرور ہی ہمیں تسلی ملی ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ گاڈ بلیس یو آل۔